अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। दो ही मौजू हैं आज तो कि ख़ास साहब का एक तवील खिताब अफसानवी रंग लिए हुए मगर कमाल अपना बयानिया पेश करते हैं और कोई झोल नहीं होता उसमें, और एक मरियम नवाज़ के मोहब्बत जो है वो मौरूसियत नहीं, वो जमहूरियत है कि खाकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दे दिया है उनके ऑल ऑफ ए सडन रातों रात विद इन फैमिली फैसले होने पर कि जी बाप के बाद बेटी होगी, बाप के बाद बेटा होगा। पर मतलब ये जमहूरियत मौरूसियत जो है ये एक लोगों की मोहब्बत है उनसे। मैं उस पर थोड़ी सी अपनी राय का इजहार करूँगा, नाक़िस सी राय जो भी मेरी है दुनिया की जमहूरियतों को देखते हुए। पहले खान साहब पर आते हैं। देखिए, गुफ्तगू ये हो रही ना कि इतना बड़ा दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है और एक नेशनल कंसेंसस चाहिए कि जनाब जैसे पहले हुआ था और नेशनल एक्शन प्लान बना था आर्मी पब्लिक स्कूल पे 147 मेरे ख्याल में या 187, अब याद नहीं नंबर मुझे, कि हमारी मेमोरी ऐसी होती है इंसानों की कि हम भूल जाते हैं, मगर जिनके घर से लाशें उठी थी उन्हें खूब याद होगा कि उनके मासूम बच्चे पढ़ने के लिए गए थे। फिर हमने दुश्मन को पढ़ाने का फैसला किया। अब दुश्मन पढ़ लिख कर आया है जिस पे हमने अरबों रुपए लगाए। तो खान साहब हमेशा से उनके लिए एक नरम गोशा रखते हैं और एक उनकी फ़िलासफ़ी है, उनके पास अपनी एक मंतिक है, हर इंसान की एक राय है। मगर देखना ये होता है कि मिन हैसुल कौम इज्तमाइयत उस पर क्या असर पड़ता है उसका, और कौन कह रहा है क्या कह रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि खान साहब एक मकबूल लीडर है, कोई माने कोई ना माने, मगर यही सच है आज का कि वो क्यों है वो एक अलग बहस है। तो खान साहब ने मैंने लिख के रखे हैं कुछ पॉइंट, बहुत अरसे के बाद लिख कर मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा कि खान ने एक बार फिर बाकमाल तजर्बेकार वकील की तरह दहशत गर्दों की मासूमियत का मुकदमा लड़ा और उन्होंने उनके ख़िलाफ़ किसी ऑपरेशन के फैसले को वोट देने से इंतहाई खामोशी से इनकार ही नहीं किया, बल्कि अपनी गुफ्तगू में साबित कर दिया कि ये एक अहमकाना तस्वुर होगा। वो तकरीर सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ हो जाएगा कि वो किस कमाल हुनर से उन्होंने अहमकाना बताया उसे। खान ने दहशत गर्दों से होने वाले मज़ाकरात और उन मज़ाकरात के किसी नतीजे पर पहुंचने से कबल उनके मुजरिमों की रिहाई, 7,000 से ज़ायद दहशत गर्दों की वापसी को मुकम्मल तौर पर एनआरओ और रिजीम चेंज के नौहे में इस कमाल हुनर से गुम किया जिस पर वो सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी के मुस्तहक़ करार पाते हैं मेरी तरफ से। ये भी खान का कमाल शुमार किया जाना चाहिए कि उन्होंने KPK में अपनी हुकूमत के दौरान तालिबान की किसी दहशत गर्दी की तमाम कार्रवाइयों बमै चीफ मिनिस्टर और काबीना भत्ता देने और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की आमद के बाद, TTP की आमद के बाद अवामी मुजाहरों की तारीख भी गवर्नर की जानिब से इलेक्शन मुलतवी किए जाने के ख़त में गुम कर दिया। उन्होंने साफ इनकार किया कि उनके दौर में तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो अब हो रहा है, मैं तो उस दौर का जवाबदेह हूँ जो मेरे दौर में हुआ था। क्योंकि वज़ीर आज़म बताता है कि आपको 10 सालों में 417 अरब रुपए दिए गए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इंतज़ामात के लिए, उससे निपटने के लिए, और किसी सूबे को इस मद में कोई टका नहीं दिया गया, सालाना 10 बिलियन रुपए से ज़्यादा। मगर IG कहता है दहशत गर्दी के बाद कि हमारे पास तो ना आलात हैं, ना जदीद बंदूकें हैं, ना फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, कुछ भी नहीं है, और उन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, खान साहब का एक कमाल ये है कि वो दूसरों के अयूब गिनाते हैं, कमज़ोरियाँ बताते हैं, अपने बारे में जो गुफ्तगू होती है उस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं।
یا اسے اس صلاحیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ آپ ان کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں. پھر خان صاحب فرماتے ہیں، خان صاحب نے بلا شبہ آج اپنے خطاب میں نوجوان نسل کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بڑے انقلابی لیڈر ہیں جو نوجوانوں کو یہ یقین دلانے میں بھی کامیاب نظر آتے ہیں کہ عدلیہ، پراسیکیوشن، انڈائٹمنٹ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن پر فیصلے ہونے چاہیے. جرگہ جو طالبان کا طریقہ کار ہے اور ہمارے قبائلی سوسائٹی میں آج بھی موجود ہے، جو ایک بہت بڑا ایشو ہے سمجھا جاتا ہے مہذب دنیا میں. تو خان صاحب نے کہا کہ آصف زرداری، پہلے تو انہوں نے شکر ادا کیا جیسے تحریک عدم اعتماد کے موقع پہ کیا تھا کہ میں نوافل ادا کرتا ہوں. میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. جب وہ کامیاب ہو گئی تو وہ رجیم چینج ہو گیا، امریکہ بیچ میں آ گیا، غدار قرار دے دی گئی فوج، میر جعفر، میر صادق، جانور اور گیدڑ، جو کچھ سب آپ کو یاد ہوگا. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری نے میرے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ دعویٰ تو وہ کرتے ہیں جن کی کوئی ساکھ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو عدالت آصف زرداری سے یہ پوچھے گی کہ آپ کی کوئی ساکھ ہے، آپ کی کوئی عزت ہے جو چلی گئی. اب اس میں ڈر یہ ہے کہ اگر عدالت نے یہ نہیں پوچھا، جو ایک مہذب عدالت تو نہیں پوچھ سکتی نا، تو خان صاحب اس پہ بھی شور مچا دیں گے کہ عدالت نے تو یہ پوچھا ہی نہیں، اس آدمی کو تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب نے اسے مجرم قرار دیا ہوا ہے کہ وہ خان صاحب جو 83,000 لوگوں کے قاتلوں کو 130 ارب ڈالر کا نقصان پہنچانے والوں کو، ہمارے 147 معصوم بچوں کو مارنے والوں کو جنازے گاہ، قبرستان، مسجد، مدرسہ، مارکیٹ، عام معصوم بچہ، خواتین، جرنل، کرنل اور استاد، انہوں نے بلا تخصیص لوگوں کو بچر کیا، قتل کیا. وہ قابل معافی ہیں کیونکہ ریاست نے غلطی کی تھی. مگر آصف زرداری سے لے کر سیاسی مخالفین، جب تک ان کا مکمل صفایا نہیں ہو جاتا، نہ تو معاشرے میں سکون آ سکتا ہے اور نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. اور خان صاحب کا ایجنڈا یہ ہے، ان کی جمہوریت یہ بتاتی ہے کہ اگر آصف زرداری کو، میاں نواز شریف کو یا XYZ ANP کو، مولانا فضل الرحمان کو ووٹ بھی پڑتے ہیں تو وہ غلط ہے، عوام کو نہیں دینا چاہیے، کہ خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ چور ہے. اب پھر آگے چل کے خان صاحب کہتے ہیں کہ آصف زرداری کو قرآن پر یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے کتنے قتل کیے، کیونکہ عدلیہ تو اب رہی نہیں، اب قرآن پہ فیصلے ہوں گے. مگر خان صاحب سے اگر کسی نے یہ پوچھ لیا کہ خان صاحب آپ قرآن پہ، آپ امیر المومنین، تسبیح ہاتھ میں، ریاست مدینہ، آپ قرآن پہ بتائیے کہ ٹیرین آپ کی بیٹی ہے یا نہیں، تو آپ وہ عدالت میں اپنا جواب داخل کرا دیتے ہیں کہ میں اب ممبر نہیں رہا اور مجھ سے اب یہ سوال نہیں ہو سکتا، اور یہ سوال پہلے عدالت اٹھا کر پھینک چکی ہے، اس لیے دوبارہ عدلیہ نہیں پوچھ سکتی. اور جب میں اب نیا اگلا الیکشن لڑوں گا تو یہ فیصلہ میں دکھا دوں گا کہ یہ مقدمہ تو خارج ہو چکا. مگر قرآن پہ تو خان صاحب کو بتانا پڑ جائے گا، کیونکہ اب تو فیصلے قرآن پہ ہوں گے. پھر خان صاحب کو قرآن پہ تو بہت کچھ بتانا پڑے گا. یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ریاض ملک کے 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے پکڑے اور ایک مہذب ریاست کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کو واپس دیے کہ حضور یہ آپ کے پیسے ہم نے پکڑے، یہ لیجئے. مگر خان صاحب نے کیبنٹ کو بغیر بتائے اور یہ ڈرا کے کہ یہ دیکھیں یہ ایک غیر ملکی طاقت بیچ میں ہے، ایک بند لفافے میں سے ایک لیٹر نکال کے سائن کرایا اور وہ پیسے ریاض ملک کو دے دیے. اس کو بھی بتانا پڑے گا خان صاحب کو کہ وہ کیا وجوہات تھیں، کیا وہ قادر ٹرسٹ کو جو 450 کنال زمین دی گئی، فرا گوگی کو جو پلاٹ دیا گیا بنی گالہ میں، اور بہت ساری چیزیں خان صاحب کی جو ریاض ملک سے ہیں کہ اس کے عوض دی گئیں یا کسی کے دباؤ پہ دیے گئے، وہ بھی اب قرآن پہ بتانا پڑے گا.
پھر خان صاحب کو قرآن پر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جاتے ہوئے آئی ایم ایف کا معاہدہ کیوں توڑا تھا، کہ جو ایک مہذب ریاست ہے وہ تو یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنا کیا ہوا معاہدہ توڑ دیں، اور پھر امیر المومنین. مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کے دماغ میں تھا کہ یکجہتی اور ریکنسیلیشن اور اتفاق رائے اور فلانا اور دھماکہ، یہ تو بھول جائیں. خان صاحب نے اپنی گفتگو میں طویل خطاب میں، جو میرے خیال میں 45 منٹ تک کا تو تھا، میں نے ٹائم نہیں نوٹ کیا، ایک بار بھی مذمت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا ظلم ہوا اور اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور ان سے اب آئینی آرٹ سے نپٹنا پڑے گا. خان صاحب نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ صدر پاکستان کو دہشت گردوں کے جنہیں 3 بار سزائے موت دی ہوئی ہے، انہیں جب چھوڑا جاتا ہے تو پارلیمنٹ کو بتایا جاتا ہے اور عوام سے رائے لی جاتی ہے، وہ اپنے یہ اختیار کو وداؤٹ کسی ریزن کے استعمال نہیں کر سکتا. اچھا، پھر خان صاحب نے وہ ان سے جو معاہدہ کرنے چلے تھے وہ بھی پارلیمنٹ کو نہیں بتایا تھا. وہ تو ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کے منہ سے نکل گیا تھا، جیسے امریکہ کا نام نکل گیا تھا سائفر کے حوالے سے، کہ پہلے تو اپنے دوست ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، کسی نے نام نہیں لینا، مگر پھر خود ہی لے دیا کیونکہ منہ سے نکل گیا. تو یہ بھی نکل گیا تھا. اب اس ساری صورتحال میں اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ اس خوفناک دہشت گردی میں یہ تفرقہ، یہ ناچاکی اور یہ خوفناک سیاسی کشیدگی، جہاں پہلے ہی آئی ایم ایف کہہ چکا ہے کہ نان پروڈکٹیو ایکسپینسو آپ کو کاٹنے پڑیں گے، مطلب فوج کو کم کریں، اور فوجی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد کی طرح گھیر لیا گیا ہے. گو کہ آپ نے یہ سارے کام خود کیے ہیں. آج بھی ایک دوست میرا یہ کل کا پروگرام سن کے کہہ رہے تھے کہ بغداد کی طرح کیا دوسروں نے گھیرا ہے، آپ تو خود گھریں. آج بھی اتنے برے حالات میں بڑی بڑی گاڑیاں سرکاری افسروں کی بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں کہ چنچی اور جو سوزی کی ہے وہ 30 مائل چلتی ہے ایک گیلن میں، اور وہ گاڑی جو ہے نا 3 سے 4 مائل چلتی ہے. تو اسکول لانے لے جانے کے لیے 1000 روپے کا پیٹرول لگ جاتا ہے. ان کی عیاشیاں تو بند ہی نہیں ہو رہی. تو لوٹ مار ویسی کی ویسی جاری ہے کہ بھئی چلتا ہے، جاتے ہوئے جو ہاتھ رکھ سکتا ہے، جس کو جو فیسلٹی مل سکتی ہے وہ لے لے. کیونکہ ناچاکی جب وہ ادارے ٹوٹے ہوئے ہوں اور سیاستدان لڑ رہے ہوں، جمہوریت کی کوئی اوقات نہ ہو، پارلیمنٹ بے توقیر ہو اور سب اپنے منہ سے مانتے ہوں، اور خان صاحب بھی یہ کہتے ہوں کہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، پریزیڈنشل سسٹم آئے گا، مجھے ووٹ ملے گا اور سب میرے نیچے تھلے لگے ہوں گے. وہ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں نا کہ کے پی کے اور پنجاب میں 66% حکومت، پورا 66% پاکستان ہمارے نیچے تھا. یہ ہے مائنڈ سیٹ. تو اس روشنی میں آپ لوگ چیزوں کو غور سے دیکھیں. میں بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کو قرآن پہ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ فائنینشیل ٹائم میں جو چھپا ہے کہ آپ چندہ لیتے تھے شوکت خانم کے نام پہ، مگر وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو آپ عدالت تو نہیں گئے، کیونکہ آپ عدالت پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے ان عدالتوں میں، کیونکہ آپ جاتے بھی نہیں عدالتوں میں. آپ ویڈیو کانفرنس کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہر صورت ہی جانا پڑ جائے تو ویڈیو پہ لے لیں مجھے، ویسے نہیں آؤں گا. آپ تاریخوں پہ تاریخیں لیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ شہباز آصف زرداری بھی عدالت آ جائے، وہ وہی اشر کریں گے جو شہباز شریف نے مقدمہ کیا تھا. شہباز پہ بھی انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مجھے 100 ارب روپے کی آفر کی تھی، تقریباً یہی میرے جو یاد پڑتا ہے رقم، کہ 100 ارب روپے کے اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں. اور پھر جب شہباز شریف عدالت گیا تو یہ وہاں کبھی گئے ہی نہیں، ایک طرفہ فیصلہ آ گیا، وہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. اب یہ پھر عدالت نہیں جائیں گے، اس لیے فائنینشیل ٹائم کے خلاف بھی یہ عدالت نہیں گئے. تو درجنوں معاملات ہیں، کیونکہ خان صاحب تو عدالتوں بھی یقین ہی نہیں کرتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن پہ نہیں کرتے. اگر مثال کے طور پہ عدالتوں پہ یقین کرتے تو قاسم سوری نے، قصد قیصر نے جس طرح فیصلے دیے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کر، پھر خان صاحب نے جس طرح اسمبلی تحلیل کی اور جس طرح صدر نے اس کو سیٹسفائیڈ کیا، تو انہیں تو
بہت پہلے نااہل ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس ملک میں یہ طے ہو چکا ہے، اور ووٹ کا ایک بڑا نمبر اب خان صاحب کے ساتھ ہے، غدر بود پڑ جائے گا، اور بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ بڑا لیڈر ہے، اب دیکھیں اگر وہ گرفتار ہو جائے گا. اچھا، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے، مگر اس سے پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ زبان دراز جو لیڈر ہیں، امین گنڈاپور، مراد سعید، اور وہ علی اوان، وہ جو قسم اٹھاتا تھا، آفریدی، شہریار آفریدی، یہ سب گرفتار ہونے جا رہے ہیں مختلف الزامات میں، ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں ان کے خلاف. تو یہ غدر بود تو اور پڑنے والا ہے، کیونکہ یہ آنے والے بھی اگر یہ سمجھدار ہوتے تو یہ فواد چودھری کو گرفتار نہیں کرتے. رانا ثناء اللہ خاص کر انہیں سوچنا چاہیے تھا نا محترم کو، کہ جس طرح ان پہ غلط جھوٹا کیس بنا تھا، آپ نے بھی جھوٹا کیس بنا دیا، اس کی ضمانت ہو گئی نا آخر آج. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے درد. وہ احمد فراز کا شعر ہے کہ جس کو بھی چاہا شدت سے چاہا ہے فراز، ٹوٹا نہیں ہے سلسلہ درد کی زنجیر کا. تو یہ زنجیر کنٹینیو ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے. اب آتے ہیں جناب مریم نواز کی طرف، کہ وہ ایک نستعلیق، مرنجا مرنج، خاقان عباسی، ویل ایجوکیٹڈ، کہ امریکہ ایز اے پرائم منسٹر پرائیویٹ وزٹ پہ آیا تو پروٹوکول نہیں لیا. مجھ سے خود ایمبیسڈر نے یہ بات کہی تھی اس وقت کے، ڈپٹی ایمبیسڈر نے، سوری، کہ ہم نے لکھا اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ بھئی یہ معلوم کر کے بتائیں وہ کب اتریں گے، کیسے اتریں گے. تو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا پرائیویٹ وزٹ ہے، نہ مجھے امریکن سیکورٹی سے کوئی پروٹوکول چاہیے، نہ پاکستان ایمبیسی سے چاہیے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اور پھر جب اس کی تلاشی لی گئی تو اسی پی ٹی آئی نے اس کا مذاق اڑایا. میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں. تو ایک جیسا سماج ہے اس میں مکمل فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ملے گا، خاصا فرشتہ ہیں، باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. انہوں نے استعفیٰ دے دیا اس بات پر، سب کو پتہ ہے کہ راتوں رات فیصلہ ہوا کہ وہ چیف آرگنائزر ہوں گی مریم، اور نائب صدر تو وہ پہلے ہو گئی تھیں، جس کے لیے ان میڈیا کا ایک حصہ کہتا ہے کہ دیکھیں ان کی بڑی کوشش ہے، انہوں نے وہ کراؤڈ پلر ہیں اور بڑی مقبول ہیں. پاکستان میں فیس بک پر ایک لڑکی ہائے لکھ دے نا تو 1200 ڈاکٹر پہنچ جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے مادام کو. وہاں کراؤڈ پلر ہیں وہ. اچھا، وہاں کا سب سے بڑا سرکس جلسہ ہی ہوتا ہے نا، جس کا جلسہ دیکھ لو، جس پارٹی کے جلسے میں 10,000-10,000 لوگ تو موجود ہوتے ہیں، ہر جلسے میں موجود ہوتے ہیں. تو اس پر انہوں نے خاموشی سے، خاقان عباسی نے دے دیا استعفیٰ کہ جناب ہم سے پوچھا نہیں، ہم تو وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں مگر ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اچانک بتایا جاتا ہے، میڈیا سے پتہ چلتا ہے. اور وہ ایک طرف ہو گیا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. وہ پارٹی کی آج بھی پرائم منسٹر ہاؤس سے اناؤنسمنٹ آ رہا تھا کہ جناب وہ میٹنگ ہو رہی ہے جس میں خاقان عباسی بھی آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں گھر چلا جاؤں گا اگر مجھے نئی پارٹی نہیں بنا رہا. اور جبکہ میں کہہ رہا ہوں پارٹی بنے گی مگر ابھی نہیں بنے گی، ٹائم لگے گا. میں نے کل یہ کہا تھا کہ فواد چودھری اسی میں، کل میں نے آپ کو کہا تھا ضمانت ہونے والی ہے، وہ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے. تو اینی وے، آج وہ کہتی ہیں بڑی باتیں ہو رہی ہیں میرے چیف آرگنائزر بننے پر، اور جمہوریت کے تانے دیے جا رہے ہیں. تو جمہوریت میں محبت جو ہے موروثیت نہیں، وہی جمہوریت ہے. بی بی کو یہ نہیں پتا کہ بے شعور جمہوریت میں موروثیت کو ملوکیت کہتے ہیں. اگر اس ملک میں سیاسی شعور ہوتا تو نہ نواز شریف لیڈر ہوتا، نہ اسٹیبلشمنٹ پریویل کر رہی ہوتی، نہ آصف زرداری لیڈر ہوتا، نہ بلاول بھٹو ایک وصیت سے چیئرپرسن بن جاتا، چیئرمین پارٹی کا، اور نہ عمران خان وجود میں آتے، اور نہ یہ ملک سمجھ میں مجھے آتا ہے کہ یہ بن سکتا تھا اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو جنہوں نے یہ ووٹ دیا اور یہ تقسیم پیدا کی، اور یہ ملک بن سکتا. یہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو پارٹی اور جمہوریت اس کو بی بی کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ اگر حوالہ یہاں کا لوگ دیتے ہیں نا کہ بش بنے، تو جو اس خاندان کو چیک کر لیں، نوٹ کر لیں
کہ ان بچوں نے کام کیا اور پارٹی کیا ہوتی ہے, ورکر کیا ہوتا ہے, رجسٹر ووٹر کیا ہوتا ہے. آپ کی پارٹی میں سیاسی کارکن اس کو کہتے ہیں, آپ کے پولیٹیکل کلچر میں جو جلسے میں شامل ہوتا ہے, جو آپ کو ووٹ دیتا ہے, وہ پارٹی کارکن کاؤنٹ کیا جاتا ہے. کوئی نمبر کہیں نہیں ہے کسی کے پاس, کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی ریکارڈ نہیں بنایا گیا ہے, کوئی رجسٹر نہیں ہے, اور نہ کبھی کوئی الیکشن ہوتا ہے. اور خاقان عباسی نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ ایک نامینل سے ہی کوئی مشاورت ہی کر لیتے. آپ نے تو وہ بھی مناسب نہیں سمجھی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس بنیاد پر آپ پارٹی میں مقبول ہیں تو ووٹ آج کروا لینا. خان صحیح کہتا ہے, آپ کے اسی حرکتوں سے تو ریوولٹ ہوا ہے, لوگ آپ سے خار کھا گئے اور آپ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. تو یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ملوکیت ہے. موروثیت میں ملوکیت آتی ہے, جمہوریت نہیں آتی. مگر جمہوریت میں یہ ممکن ہے کہ اگر باپ سیاستدان ہے اور بچے بھی ورکر کے طور پر سامنے آئے, گلی محلے میں گئے ہیں, کام کیا ہے, تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, مگر ووٹ کے تھرو. اسے غور سے سمجھیں, اسے غور سے دیکھیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.